बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं आपका मेजबान असलम परवेज लॉयर। और हमारे साथ आज हम फिर जुड़े हैं शाहरुख सिद्दीकी के साथ। हमारे गुफ्तगू का उन्वान आज होगा उम्मते मुस्लिमा में इत्तेहाद का फुकदान क्यों है। ये तफरकाबाजी हमें कहाँ लेकर जा रही है और इसका अंजाम क्या होगा। हम आज कमजोर क्यों हैं। ये सारी बातें हमें आज सोचने की जरूरत है। नाजरीन, अब जो ये दौर है इसको बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन एज। इसको समझने के लिए, इस दौर में जिंदा रहने के लिए हमें दुश्मनी को कम करना पड़ेगा। और दुश्मनी कम करने का एक ही तरीका है कि खुद को मजबूत करो। नाजरीन, जब तक हम कमजोर रहेंगे, हम ख्वाब देखते रहें कि दुश्मन कम होंगे, नो 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 नो, दुश्मन कम उस वक्त होंगे जब हम मजबूत होंगे। ये है ना हमारी 5 उंगलियां, जब ये होंगी तब हम मजबूत होंगे। दुश्मन कमजोर हो करने का एक ही तरीका है कि हम एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। नाजरीन, घर को आग लगी घर के चिराग से, ये आपने हमने जरूर सुना होगा कि कैसे घर को आग लगती है घर के चिराग से, यानी घर का भेदी लंका धाए। कैसे कश्तियां ज्यादातर डूबती हैं जब अंदर से सुराख हो, बाहर से सुराख हो इतनी जल्दी कश्ती नहीं डूबती। नाजरीन, हम इस्लाम का तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला अगर नाराज हो गया तो हमारी जगह पे दूसरे को लेकर आ जाएगा और हमें नेस्त तो नाबूद कर देगा। हम किस तरह बचे फिरका परस्ती से, चूंकि उसी वक्त हम कमजोर होंगे जब हम एक उम्मत वाहिदा नहीं रहेंगे। एक अल्लाह, एक रसूल, एक काबा, एक कुरान। अब ये बताइए, फिर हमारे और दूसरों के दरमियान ये तफरकाबाजी, दुश्मनी की हद तक तफरकाबाजी, फिरकाबाजी क्यों है। भाई बहन खानदानों में एक दूसरे के साथ रंजिशें हैं इस फिरका परस्ती की वजह से। आप छोड़े अपने मुल्क को, आप ये देखें दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ फिरका परस्ती की नहूसत की वजह से। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी में 71 फिरके होंगे, नसारा में 72 और मुसलमान उम्मत में, हमारी उम्मत में 73 फिरके होंगे। काबिल अफसोस बात यह है कि 73 फिरके आज नजर आ रहे हैं। ये फिरके का मतलब बड़े बड़े ये मसलकों के ना इत्तफाकी को फिरका ना समझे। नाजरीन, फिरका ये है कि नमाज अलग, फिरका ये है अकीदा अलग। मेरा खुदा कोई और है, तेरा खुदा कोई और है, मेरा रसूल कोई और है, तेरा रसूल कोई और है, रास्ते दोनों के जुदा जुदा है, वो है फिरका। अब एक कौलन है नाजरीन, हम जुबान से कहते हैं मेरा अल्लाह तो वही है जो तेरा अल्लाह, मेरा रसूल वही है जो तेरा रसूल, मेरा काबा वही है जो तेरा काबा, लेकिन फिर नमाज एक दूसरे के पीछे क्यों नहीं पढ़ते। नाजरीन, समझने की बात है कि अगर हम हमारी जात से इस्लाम को नुकसान पहुंचा अनजाने में तो अल्लाह नाराज होगा, इसलिए कि इस्लाम का मालिक तो मेरा रब है, आपका रब है। जब हमें कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन प्राउड करेंगे, फख्र करेंगे अपने उम्मतियों को देख कर। कब? जब अलग अलग होंगे उम्मती, एक दूसरे को काफिर 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 का नारा लगाएंगे, दीवारों पे लगाएंगे और एक दूसरे के मसाजिद को बेशुमार करेंगे और एक दूसरे के उलमाओं को गाली गलौज करेंगे और एक दूसरे को कहेंगे कि जी वो इस्लाम से हट गया, मैं इस्लाम पर हूं। नाज़रीन, बहुत मुख्तसर है ये इस्लाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस रास्ते पे छोड़ गए हैं, इसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। जरूरत यह है कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। नाजरीन, बहुत एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, उसके बाद शाहरुख के हवाले करूंगा। मैं आपको एक किताब निकालना। नाजरीन, ये किताब है कुरान। वल्लाह
جب ہم نئے مسلمانوں کو دعوت، نئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا، تو قرآن کے تھرو ہم ان کو عربی بھی نہیں دیتے، چونکہ وہ بیچاروں کو نہیں آتی، کسی کو فرینچ زبان، کسی کو لاطینی، کسی کو اسپینش، کسی کو انگلش، کوئی کچھ کوئی کچھ، تو عربی وہ کہاں سے غریب جانے گا؟ عربی ہمارے مسلمان لوگ نہیں جانتے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ قرآن پڑھ کر بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ایوری ڈے۔ ناظرین، میں چونکہ ہم لوگ چونکہ ذاتی طور پر اس دعوت میں اللہ نے ہمیں انوالو کیا ہوا ہے، تو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، حدیث کا ترجمہ پڑھ کے وہ رسول کے قریب ہو رہے ہیں، اور وہ امت واحدہ بن رہے ہیں۔ وہ کسی قسم کی کوئی مسلک کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مسلکی بھائی آتا ہے، اس کو وہ اخلاق کے ساتھ، اپنے بہترین کردار کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں۔ جو نئے مسلمان ہیں ناظرین، ہم بہت جلد اپنے ساتھ ان کو بھی لے کر آئیں گے پوڈ کاسٹنگ میں، گفتگو میں۔ یقین کیجئے ان کے معاملات ہم سے اچھے، ان کی زبان میں مٹھاس ہم سے بہتر، وہ صادق و امین ہم سے بہتر۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتار لیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ فرقہ پرستی مت کرو، قرآن کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن اور رسول کا فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جائیں گے جہنم میں الا واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا واحدہ، کون ہوں گے؟ ما نالہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابی کے رستے پہ چلے۔ یہاں صحابی کے رستے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، کوئی صحابی کسی صحابی کو، کوئی ایک صحابہ دوسرے صحابہ کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ بولتے ہوئے فلاں کے پیچھے نماز مت پڑھو، فلاں کافر ہے، ہو گیا ہے، جب تک کہ وہ ہو نہ جائے مرتد۔ تو ناظرین، اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنی عادات کو اسلام کے تابع کر لیں، فرقہ پرستی کی موت ہو جائے گی۔ کم از کم ہم دوسروں کو نہ بدل سکیں، ہم ان علماء کو نہ بدل سکیں جن کی دکانداری ہے، جو فرقہ پرستی، جن کی تقریر میں سوائے فرقہ پرستی کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی، مگر اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ فرقہ پرستی سے۔ ایک آخری بات کر کے میں چیپٹر کو اپنی طرف سے وقفہ کرتا ہوں۔ ناظرین، جب ہلاکو آیا تھا عراق میں، تو اس زمانے میں قلعہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ قلعے کا دروازہ فجر کی نماز سے پہلے کس نے کھولا؟ ہلاکو خان کے لیے مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمان، جو ایک دوسرے کو کافر کافر بولتے ہوئے انہوں نے کافر کا سپورٹ لیا کہ جاؤ فلاں کافر ہے اس کو مار دو۔ اب وہ جب آیا مشرک ہلاکو خان، اس نے سب سے پہلے جس نے غداری کی اس کو مارا، مار کر اس کے سروں کو کا تاج بنایا، سروں کا مینار بنایا۔ اور اس نے ایک بات جو کی بہت یاد کرنے والی ہے کہ جب تم اپنوں کے نہیں تو میرے کیسے ہوگے۔ لہذا ناظرین، ضروری یہ ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہ کریں، کسی سے نفرت نہ کریں، سب سے محبت کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ کسی کو دھوکہ نہ دیں یہ سوچ کر ہم دوسروں کو دھوکہ دیں گے تو کوئی ہمیں دھوکہ دے گا۔ کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کریں یہ سوچیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ بد کلامی کریں گے تو کوئی ہمارے ساتھ بد کلامی کرے گا۔ کسی کے ساتھ چوری نہ کریں، کسی کے ساتھ دغا نہ کریں، کسی کے ساتھ وہ عمل نہ کریں جو عمل کوئی اگر ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں دکھ ہو۔ اپنے اندر اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے سماجی معاملات کو بھی اچھا کریں اور ایک اللہ پہ بھروسہ کریں۔ مائک شاہ رخ کے حوالے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ رخ صدیقی، اور آپ سے بہت ساری جگہوں پہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہماری ویڈیوز سے انٹریکشن ہمارا آپس میں ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں سے ہم پوڈ کاسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس ایک الگ طریقہ ہے انٹریکٹ کرنے کا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ اسلام علیکم نے کافی حد تک اس کو ڈیفائن کیا
اور کافی اس کی السٹریشن کی، آپ کو کھول کے بتایا کہ ہوتا کیا ہے۔ میں بھی کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مسلمان بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، جیسے کہ آپ کے اوپر کورونا وائرس اس وقت آیا ہوا ہے، آپ کے اوپر سیاسی طور پر آپ کے جو حکمران ہیں وہ بالکل نااہل اور نکمے ہیں، آپ کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میں خاص کر پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ انڈیا کی کولڈ وار اور ہائبرڈ وار ہم سے ہو رہی ہے، یعنی انڈیا ہم سے آن لائن ذریعے سے لڑ رہا ہے، اس کے علاوہ انڈیا ہم سے جو ڈفرینٹ گروپس یعنی لسانی بنیادوں پر ہمیں لڑوا رہا ہے، اور فرقہ واریت کی بنیاد پر بھی ہمیں لڑوایا جا رہا ہے۔ تو فرقہ واریت ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے، اندر سے ہمارے وجود کو کمزور کر رہی ہے۔ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو انسان بظاہر تو بہت ٹھیک ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا فٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیماری بڑھتی رہتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا رہتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل اس بیماری کے آگے ہار جاتا ہے۔ اور وہ بیماری کیوں ہارتا ہے؟ کیونکہ اس نے وقت پر اس کا علاج نہیں کیا ہوتا، اور بعد میں پھر جب علاج کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیماری اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی امیونٹی اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو فرقہ واریت پہ جو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہاں سے ایڈ کرتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے جو عدل اور مساوات کا انقلابی پیغام لے کر اٹھا تھا، اور اس آیت سے خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ہم سب ہم الگ نہیں ہیں، ہم سب مسلمان چاہے رنگ نسل کی بنیاد پر الگ ہوں، دکھنے میں الگ ہوں، بٹ ایمان ہم سب کا ایک ہے، اور ایمان کے ذریعے ہم ایمان کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گا انما المؤمنون اخوہ، سورۃ الحجرات میں آیت ہے بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ کہہ کر تمام جو تمیز تھی چھوٹے بڑے کی، یعنی کہ دولت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ That was the option, that was the opening of brotherhood of Islam. مسلمانوں کے brotherhood کا یہ ایک اعلان تھا، that was the announcement made by the Quran. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آخری کیل تھی اس تابوت میں، وہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حجۃ الوداع کا خطبہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاسٹ نیل ان دا کافن کر دی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کے لیے کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، سوائے تقوی کے۔ اور یہ وہ معیار تھا، وہ کرائٹیریا تھا کہ جس کے ذریعے ہم نے جج کرنا تھا، صرف اور صرف تقوی تھا جو کرائٹیریا تھا جج کرنے کا۔ اس کے بعد یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی شعرۂ آفاق ناولسٹ تھا انگلینڈ یا پھر ویسٹرن ورلڈ کا، ایچ جی ویلز۔ اس نے اپنی کتاب شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ میں اعتراف کیا تھا کہ although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad who for the first time in history established a society based on these principles. ترجمہ اس کا یہ تھا کہ اگرچہ انسانی اخوت، مساوات، حریت کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کیے گئے، اور ایسے واس مسیح ناصری کے ہاں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم فرمایا۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ الشورى میں جسے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے تفرقہ پیدا نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، یعنی علم آنے کے بعد بھی آپس کی ضد کی وجہ سے لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوا۔ اس کی بہت ساری وجوہات اور بھی تھیں کہ جب بھی تفرقہ پیدا کیا گیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی حد سے بڑھ جانا۔ کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تغلوا فی دینکم، یہ سورۃ النساء کی آیت تھی کہ دین میں غلو نہ کرو۔ اصل میں موجودہ دور میں جو تفرقہ بازی کا سبب ہے وہ غیر شعوری ہے، اور غلو کرنے والے اس دین کی خدمت، اسے دین کی خدمت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان کو کئی سارے کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کئی سارے اس سے لا بلاغ ہوتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، جبکہ وہ دین کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مسلک کی دعوت اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ اکثر یہ غلو علماء سو میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو علماء کرام ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، جو بغیر اہلیت، ایسے علماء جو علماء کہلانے کے قابل نہیں، بغیر اہلیت اور تدبر کے ساتھ دوسروں پر فتوے جڑتے ہیں۔
اور اس طرح سلف صالحین کے منہاج سے بھی انحراف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو پہلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی نہیں مانیں گے کہ اگر ہم جھگڑے پر بھی ہوں، اگر ہم حق پر بھی ہوں، تو ہم ہم بیک کو کر لیں اپنی بات سے، تاکہ مسئلے کم ہو۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ خوار از مجہوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ اس امت کا قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، لیکن پھر بھی یہ امت بٹی ہوئی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے شروع کیا تھا، میں بھی اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آنا ناظرین، چاہیے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہو، ہماری اچھی ہو، تو ابھی شاہ رخ نے جو کوٹیشن کوٹ کیا سورہ حجرات اور سورہ نساء، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ فرمایا، ناظرین، ہم پر لازم ہے کہ ہم امت کو اپنی ذات سے، اپنی بات سے ایک رہنے دیں، 73 میں نہ تقسیم کریں میری ذات سے، چونکہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو صرف میں اپنے سوال کا جواب دوں گا، کوئی میری بدلے میں جواب دینے کے لیے نہیں موجود ہوگا اس اندھیری قبر میں۔ ناظرین، امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، ابھی حدیث سے کوٹ کیا شاہ رخ نے، جی، کہ اگر حق پہ ہوتے ہوئے بھی اب پیچھے ہٹ جائے، مطلب صلح کر لے، لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے۔ ناظرین، اگر آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، واللہ اگلا آدمی کے سینے میں بھی دل ہے، وہ آپ کے آگے سر نگو کر لے گا، یعنی رکوع شرک والا سر نگو نہیں، یعنی رجوع کر لے گا۔ ایک وقت آئے گا، اگر آپ حق پر ہیں آپ بیک ہو جائیں، مگر اپنے بھائی سے نہ لڑیں۔ ہم سب ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں ناظرین، چونکہ ہمارا کلمہ ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا کعبہ ایک۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے، آپ 5 وقت نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے 30، آپ روزہ رکھتے 30، ہم زکوٰۃ دیتے، آپ زکوٰۃ دیتے، ہم حج کرتے، آپ حج کرتے۔ ناظرین، پھر اختلاف کیوں؟ نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، پھر بھی یہ کیوں ہے راستے جدا جدا؟ ہم کوشش کریں اپنی مسلمانوں میں اتحاد قائم کریں۔ جب ہم متحد ہوں گے ہمارا دشمن ہم پر وار نہیں کر پائے گا، لہذا کوشش کیجیے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ گفتگو ہے جس پر اگر ہم اور آپ گفتگو کریں تو زندگی تمام ہو جائے گی، مگر گفتگو ختم نہیں ہو پائے گی، اس لیے شیطان بھی کام کر رہا ہے اور رحمان بھی ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے ذریعے کام کر رہا ہے، اللہ بھی کام کر رہا، اللہ اب کی اپنی حکمت ہے۔ ہم کوشش کریں اللہ کے محبوب بندے بنے تاکہ رسول کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ قیامت کی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بولیں، ان کو یہ نہ اللہ بولے کہ دیکھو اس نے تمہارے دین کو بدل دیا، اس نے اسلام کو ٹکڑا ٹکڑا کیا۔ ہم کوشش کریں جو مولوی، جو علماء ہمیں یہ بولے کہ دوسرا کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بولنے والا اگر غلط بول رہا ہے، الفاظ الگ ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بولتا ہے اور دوسرا اگر کافر نہیں ہے تو بولنے والے پہ پلٹ آئے گا۔ تو ناظرین، ہم کو ہر وقت کلمہ پڑھنے کی ضرورت رہتی ہے، ہم پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے وہ بندے ہیں اور رسول ہیں۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رسول کی کتاب کو پکڑ لیں، اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، کم از کم ہم اپنے اندر اتحاد لے کر آئے، ہم کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے درمیان جو
جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جذباتیت کی وجہ سے جو ہم اسلام کے رول کو توڑ رہے ہیں، ہم اسلام میں اتحاد کو کمزور کر رہے ہیں، اسلام کی رسی کو کمزور کر رہے ہیں. میری ذات سے اللہ کی رسی کو تو کوئی نہیں کمزور کر سکتا، مگر میرا عمل کمزور ہے. اللہ میرے عمل کو مضبوط بنا، اور ہم اور آپ انصاف کریں اپنے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.